वालेकुम। मेरा नाम है जी औरंगज़ेब। आज हम थोड़ा सा मिक्स अप बातें करेंगे, जिसे अचार कहते हैं ना, रली मिली बातें, खिचड़ी टाइप, हम वो बातें करेंगे। हम मोटिवेशन के जहर के ऊपर भी बात करेंगे कि मोटिवेशन एक जहर होता है। हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मोटिवेशन एक ज़िंदगी है। हम इस बात के ऊपर भी ध्यान डालेंगे कि मोटिवेशन किन लोगों के ऊपर असरअंदाज होती है, और हम ये बात भी करेंगे कि किन लोगों के लिए मोटिवेशन सिर्फ एक चंद लम्हों का जज्बाती सा झोंका होता है जो चलता है और अपना असर कुछ लम्हे के बाद खो देता है। अच्छा, हम ये भी करेंगे कि कुछ लोग क्यों सिर्फ अपने मसाइल के बारे में ही नज़र रखते हैं और किसी का क्यों नहीं सोचते, और हम फिर ये भी देखेंगे कि क्या वो गलत है या वो सही है। हम ये भी बात देखेंगे कि अगर कोई बंदा देख ले कि मसाइल क्या है, ठीक है, और उसके पास वसाइल ना हो तो वो फिर क्या करे। और ये भी देखेंगे कि आया कि अगर हम एकजुट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ग्रुप बंदी भी कर लें, फिर हम क्या करें। आया क्या अब तक कोई ऐसा नहीं आया जो ये सारा कुछ कर सके, जो आज हम बच्चे खुच्चे जो किसी गिनती में नहीं आते, जो ये दर्स दे रहे हैं, राग लाप रहे हैं, हु आर वही, हम कौन हैं जो ये बात करें। तो पहलों ने क्यों नहीं किया, या पहलों ने जो किया वो किस तरह से किया, उसके अंदर क्या फ़वाइद थे, क्या खामियां थी, क्या कोताहियां थी, और क्या बेहतर काम था, और किस तरह उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि गुंजाइश तो हर जगह पे मौजूद होती है। और इसके बाद हम फिर बात भी करेंगे कि बस हो गई है, बस। और बस से ज़्यादा दुख वाली बात यह है कि बस के बाद भी हम खामोश हैं। तो शुरू करते हैं कि हम अब आजकल एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उठो, दुनिया के अंदर जो करना चाहते हो कर लो। जब तुमने एक ख्वाब देख लिया, तुम जो चाहते हो कर सकते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे कहने पे सारा कुछ हो जाएगा। तुम इस मुल्क की, इस उम्मत की सरफराजी के लिए सामने आओ। मेरी बातें हैं ये सारी। तुम्हारे हाथों में इस उम्मत का मुकद्दर है, तुम्हारे जुनून सारा कुछ कर सकता है। तुम अगर सामने नहीं आओगे तो हालात मज़ीद बदतर होते चले जाएंगे। तुम्हें फ़िक्र नहीं है, तुम्हें अभी भी होश नहीं है, तुम इज्तमाइयत का नहीं सोचते, तुम्हारी ज़ातियात ने तुम्हें छुपा के रखा हुआ है। तुम सिर्फ मैं और मैं की गर्दानने में लगे हुए हो। तुम्हें कोई एहसास नहीं है, तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई लम्हा फ़िक्रिया नहीं है। तुम्हें उम्मत की इज्तमाई हालत, सूरत हाल, बदहाली और खस्ता हाली का नहीं इल्म। तुम्हें पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब हो रहे हैं उसका नहीं फ़िक्र। लिहाजा उसके बावजूद इतना कुछ हो गया है और आप अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। ये रोना हम रोते रहते हैं, और ये हम तवक्को करते हैं कि जिसके तक ये हमारा पैगाम जाएगा, जिसके तक ये हमारी मोटिवेशन जाएगी, और वो फिर एक मुजाहिद की तरह अपना सामान बांधेगा, मैदान की तरफ जाएगा, सर कलम भी करवाना हुआ तो वो करवा देगा, वो इकट्ठा होगा और वो आगे क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा, शम्मा जलाएगा और लोगों को तैयार करेगा, हमारी बातें सुनेगा, वो बेहतर कर देगा, और इस तरह जमात ग्रोह बनता 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 इनकलाब की सूरत अख्तियार करेगा, और फिर आने वाली हालात और नस्लें बेहतर हो के सामने उभर आएंगी। ये हमारा ख्याल होता है। और फिर होता क्या है कि जब हम जिन लोगों से मुतासर हुए थे उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी किताबें और लेक्चर पढ़ते हैं, तो लाखों की सूरत में उनकी बातें हैं, किताबें हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं। कुछ कोई नहीं बदला, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ये मोटिवेशन जो कहा जा रहा है कि मोटिवेशन इंसान से सारा कुछ करवा देती है, तो वो मोटिवेशन किधर गई? क्या वो सारी मोटिवेशन गलत थी? क्या वो फजूलियात थी? क्या ये एक नया ट्रेंड है? क्या ये फ़कत ड्रामेबाजी है? या हमें फिर एक नए तरीके से बुद्धू और पागल और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आओ सीखो ख्वाब देखने, जज्बे किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है, किस तरह कायल किया जाता है, किस तरह से मामले बेहतर किए जा सकते हैं। ये सारे मामले हैं जो हमें सिखाए जा रहे हैं। तो आया कि ये सारे के सारे गलत हैं? और अगर गलत नहीं है तो फिर नताइज किधर हैं? और अगर गलत हैं तो क्यों गलत है? अगर सही है तो नताइज क्यों है, क्यों नताइज नहीं आ रहे? और अगर गलत हैं तो क्यों गलत है? दोनों की दलील होनी चाहिए,
پھر بات مانی جائے گی۔ یہ تو نہیں کہ کوئی کسی کی بغض میں، نفرت میں، کینے میں کہہ دے کہ یہ کام غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات میں آپ سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایک ایسا بچہ جو جب دنیا میں آیا تو اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ غریب بھی ہے، وہ فقیر بھی ہے، اس کے پاس 2 روٹی کھانے کی بڑی مشکل سے گنجائش بنتی ہے، اور وہ بھی اگر وہ محنت کرے اور اگر وہ مانگنے پہ، ہاتھ پھیلانے پہ غیرت بیچ کے نکل آئے پھر تو کوئی اور بات ہے۔ وہ بچہ جب پروان چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ نہیں کیا۔ کدھر کدھر سے آ گئی اب اس کے اندر موٹیویشن؟ اس کی فقط ایک موٹیویشن ہوگی، اپنی ذات کو بہتر کرنا اور اپنے پیٹ کو بھرنا۔ اسے نہیں پتا کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پامال ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، پس رہا ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہ بیچارہ اگر اس چیز کے فکر اور ایشو میں پڑ گیا تو اس نے تو شام کی روٹی کھانی ہے، کیسے وہ سوچے گا؟ اب میں نے کہا کہ اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اگر اب پڑھ بھی جائے تو کیا کرے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ایسے حالات میں آیا، کسی نے اسے تو کے سوا بات نہیں کی، تم کہہ کے دھتکار دیا گیا، وہ بچہ کیا کرے گا آگے؟ وہ پیدا ہونے سے پہلے اگر اس کی ماں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، وہ محبت کے پہلو سے تو ناشنا ہو گیا، وہ اپنوں کی چوکھٹ سے دربدر ہو گیا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے پہ مجبور ہو گیا، وہ ذلیل بھی ہوگا، وہ رسوا بھی ہوگا، وہ لوگوں کا کمی بھی ہوگا، حقارت کی نظروں سے لوگوں کو اور اپنوں کو دیکھے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور جب اس کو بھی اسی نظروں سے دیکھا جائے گا تو پھر اس کے متبادل میں وہ بھی لوگوں کو حقارت کی، نفرت کی اور اس پاگل پن کی نظر سے دیکھے گا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اپنوں کو بدلتے ہوئے دیکھے گا، وہ اپنوں کو اپنے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ کس طرح پھر بھلائی کا سوچے گا؟ وہ کس طرح کسی کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح جنون پھیلا سکتا ہے، شعور بیچ سکتا ہے، اس ملک اور قوم کا سوچ سکتا ہے؟ وہی بچہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، مطلب یہ کہ کچھ پیدائش سے پہلے اس کے والد کو اللہ حیات کے جو دن ہے وہ کم کر دے اور اس کو اس دنیا فانی سے کھینچ لے، واپس بلا لے، فوت کر دے، مار دے، جو بھی کہہ دیں اب کر دیں، اب کیا ہوگا کہ اس کے خود اب اس کے اپنے رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہیں، وہ اس کے لیے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس کا وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ جو اس کے اپنے ہی ہیں وہ پرائے بن جائیں گے، اور جو پرائے ہیں وہ ظالم بن جائیں گے، جو ظالم ہے وہ جابر بن جائیں گے، اور جو جابر ہیں وہ ان کا رب بن جائیں گے، اور اس کا رب پھر ناانصافی کرے گا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ جو لوگ اوپر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناانصافی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پتھر ہوتے ہیں، وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے اندر ان کو منافع ہو۔ تو پھر اس کی موٹیویشن اپنے آپ کو بہتر کرنا اور اپنے کیے ہوئے ظلموں کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کے اندر یہ اخلاقیات کے بیج نہیں بو سکتے، پھر آپ اس کے اندر اس کو اپنی باتوں سے قائل نہیں کر سکتے۔ اب وہ نوجوان جس کو اپنی بیٹی، جس کو اپنی بہن، جس کو اپنی کوئی رشتہ دار یا غریب بچی کی شادی کی فکر ہو، وہ کیا اس امت کے مستقبل کے خواب دیکھے گا؟ وہ بچہ جس کو اپنے باپ کی دعائی کے لیے دربدر کی ٹھوکریں اور اس کو ٹھڈے مارے جائیں، اس کو ذلت امیز کلمات کہیں جائیں، اس کو گالی گلوچ دے دی جائے، اس کو چور، فقیر اور ڈاکو کہہ کے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا جائے، وہ بچہ کیا انصاف لے کے آئے گا؟ وہ بچہ کس قسم کی موٹیویشن کا وہ بچہ قائل ہوگا؟ وہ بچہ جو اپنی ماں کو بیماری کی حالت میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی بہن کو بغیر دوپٹے کے کام کرتے ہوئے، جو اس کو غربت کی وجہ سے میسر نہیں، دیکھ رہا ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اپنی بہن کے پھٹے ہوئے کپڑوں پہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ وہ کس کو وہ کہے؟ حکمرانوں کو؟ حکمران تو اس انسان کی جو انسانی مخلوق ہے وہ تو اس میں سے خود کو سمجھتے نہیں ہے۔ اب جو بچہ بیٹھا اپنی ماں کو بیمار حالت میں اور اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا باپ مرگے بستر کے اوپر آخری سانسیں گر رہا ہے، چلا دے اس کے سامنے تقریریں جس کی مرضی، خاک گھاک ڈالے گا وہ ایسے لوگوں کو جس نے اس کے لیے ایک لقمہ کھانے کا اور اس کے باپ کی دوائی کا اور اس کی ماں کی رضا کے لیے نہیں دیا۔ اس کو کس ملک کی پرواہ ہے؟ اس کو کس آشیانے کی پرواہ ہے؟
وہ کون سی معاشرت بنائے گا؟ وہ کون سا معاشرہ بنائے گا؟ وہ کون سی امت کے خواب دیکھے گا؟ جب اس کو پتا ہے کہ مجھے لوٹا گیا، میرا نام تک مجھ سے چھین لیا گیا، میری آزادی مجھ سے چھین لی گئی، میری روٹی اور خوراک اور میرا خدا کی طرف سے دیا گیا جو معاملے تھے وہ بھی مجھ سے چھین لیے گئے، پھر دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بہت بڑا مسیحا بن کے نکل آئے، یا تو پھر وہ ایسے ہی لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائے۔ کیا ہم ان کو موٹیویشن دے سکتے ہیں؟ ہم کس طرح ان کو لے کے آ سکتے ہیں کتابوں کی طرف؟ ہاں، اگر کوئی پڑھ بھی جائے، سکول تک بھی پہنچ جائے، تو کس سکول میں وہ پڑھے گا؟ گورنمنٹ کے سکول میں؟ اور جو باہر دوسرے سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ تو اسے تعلیم کو گردانتے نہیں کہ یہ تعلیم ہے، وہ بچہ اب پھر حقارت کا نشانہ ہے۔ اب اس نے جو پڑھا، جو سیکھا، وہ کوشش کر رہا ہے پڑھنے کی، لیکن کتابوں نے اس کو برباد کر دیا۔ کیسے وہ کتابیں خرید سکتا ہے؟ کیسے وہ اخراجات لے سکتا ہے؟ پھر ایک نیا ڈھونگ، ایک نیا تماشا ٹیوشن سینٹر، ایک نیا ہی تماشا اوپر کے سامنے آ گیا کہ اب غریب بچہ بھی کہتا ہے کہ میں ٹیوشن کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ سکولوں کا فالٹ ہے، یہ ٹیوشن سینٹرز ہیں، یا کیا معاملہ ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ بچہ کرے تو کرے کیا؟ اس کو کیا موٹیویشن دیں جس کی صرف موٹیویشن واحد ہے، ایک پیٹ یہ بھرنا ہے، کسی طریقے سے بھر جائے، اس کو کوئی فرق نہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ میری عزت نفس کا معاملہ ہے، یہ میری غیرت اور بغیرت بن جاؤں، اسے کوئی معاملہ نہیں۔ وہ غیرت بھی بیچے گا، وہ اپنی عزت بھی بیچے گا، وہ اپنا شعور بھی بیچے گا، اور ہو سکے تو اپنے ماں اور بہن بھی بیچ دے گا۔ وہ ساتھ بیٹھنے والے بچوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ اور ہم نے جو استاذہ ہیں، جو اس قوم کے معمار ہیں، انہوں نے انہیں کیا سکھایا؟ کتنا کہ اس کے سر کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا ہے، کتنا کہ اس کو جینا سکھایا ہے۔ اور اگر سکھا بھی دیں تو وہ باتیں کدھر گئیں جو بچپن میں اس کے دل میں تھی؟ اب جو مرضی کرتے جائیں۔ مجھے اکثر میں نے اپنے دوست سے، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یہ فلاں فرم ہے، آپ پہنچ جائیں گے، یہ بہت سے لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ کرتی ہے، کوشش ہے اس کی کہ غربت ختم ہو جائے۔ ایسے غربت ختم نہیں ہوگی۔ پورا پاکستان مل کے بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے، بھوکے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام غلط ہے، ہماری ترجیحات کوئی اور ہے۔ ہم بنیادوں کے اندر سے وہ معاملے نکالنا نہیں چاہتے، ہم مسائل نہیں حل کرنا چاہتے۔ ہمارے آنگن کے اندر اگر کوئی درخت ابھر آئے، ہم اس کی شاخیں کاٹ کے کہتے ہیں کہ اب ہماری چھت محفوظ رہے گی، اور تناور درخت جو نیچے سے پھر اگتا ہے اور ہماری چھت کو تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے، ہم اس کی جڑوں کی طرف نہیں جاتے۔ یہی غربت ہے کہ ہم اس کی ٹہنیاں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے صدقات کے ساتھ، اس لنگر کے ساتھ، اپنے صدقے کے ساتھ، لیکن ہم بنیادوں میں نہیں جاتے کہ مسائل کہاں پہ ہیں۔ تو ہم کس قوم کو راہ راست پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، جن کو صحت کی سہولیت میسر نہیں ہے، تعلیم میسر نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انہیں علم، شعور اور کتابوں کا نہیں پتہ۔ وہ لوگ کدھر چلے گئے؟ ان کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے، 2 وقت کی روٹی کمانے کے، اور جن کے گھر نہیں ہے ساری زندگی ان کی چھت بنانے میں لگ جاتی ہے۔ تو پھر ہم کس امت کے عروج کی بات کر رہے ہیں؟ کیسے وہ امت کا عروج ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں پہ کوئی موٹیویشن، کوئی اخلاقیات، کوئی دین اور کوئی علم اثر نہیں کرتا، کیونکہ قول ہے کہ جو افلاس ہے، جو غربت ہے، یہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے، اور لے جاتی ہے یہ کیونکہ اسے اس کے سوا اور کوئی معاملہ چاہیے ہی نہیں، اسے خود بخود وہ چیز پوری کرنی ہے جس کے لیے وہ مرنے سے بچ جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ یہ 2 کروڑ کی جو کوٹھی اس کے سامنے بنی ہے، اور اس کے سامنے کروڑوں کے اور لاکھوں کی مالیت کی مسجد ہے، اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کا ممبر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کاٹن بیٹھ کے ایک علامہ صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آئے گی کچھ یہ کیا ہے۔ اور ایک موٹیویشن سپیکر جو 10-20 ہزار کا 3 پیس پہن کے بیٹھا، اس کو سامنے موٹیویشن اور زندگی کے معاملے دکھائے گا،
اسے اس بات کا کوئی اثر اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ موٹیویشن بالکل ہی فضول چیز ہے۔ جب بھی کچھ بدلا، جب بھی کچھ بہتر ہوا، وہ شعور اور موٹیویشن سے ہی ہوا، وہ ہمت سے اور حوصلے سے ہی ہوا، اور وہ جب بھی یہ چیزوں کو موٹیویٹ کیا گیا تو وہ چیزیں باتوں ہی سے موٹیویٹ کی گئی۔ جنگ کے لیے ابھارا گیا ہو، اپنے دین کی طرف بلانا ہو، غربت سے نکالنا ہو، عروج کی طرف لے کے جانا ہو، اپنا ملک بنانا ہو، ہجرت کرنی ہو، الگ جگہ پہ جا کے قیام کرنا ہو، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہو، تو واحد سہارا انسان کا موٹیویشن، ہمت، جنون اور جذبہ ہی تو ہوتا ہے جو توکل سے آ جاتا ہے۔ اب اگر ایک طرف موٹیویشن کا کوئی تک نہیں بنتا یا اثر نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں اثر نہیں ہوتا، وہاں سے بھی کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، جو اپنے ساتھ اس کیے گئے رویے کو آگے نامنتقل کرنے کی قسم کھاتے ہیں، وہاں پہ بھی موٹیویشن ہی کام آتی ہے، وہاں پہ بھی فیصلے ہی کام آتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے بہتر طریقے سے سروائیو کروا دیا ہو، ان کو معاش کی کوئی فکر نہ ہو، ان کے لیے تو پھر موٹیویشن سبحان اللہ، اور جن کو اللہ نے شعور اور کرم اور فضل کر دیا ہو، ان کے لیے موٹیویشن سونے پہ سہاگا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو معاشرے کا زیادہ تر حصہ ہے، جن کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے سوائے یہ کہ ان کے روزانہ کی جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں۔ قرضے والے کو موٹیویشن فائدہ نہیں دیتی، وہ بیچارہ پریشانی کے اندر ہی اپنے بال گرا دیتا ہے۔ وہ ڈپریشن کا، وہ بی پی کا، وہ شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، اس کے لیے موٹیویشن گئی تیل لینے۔ اب جو بہت زیادہ خوش ہے، بہت زیادہ سیٹسفائی ہے، اپنے محلات کے اندر موج کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے بھی کیا موٹیویشن ہے؟ اس کو بھی کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اب سینیریو یہ ہے کہ نہ تو ہم رد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن ہی سارا کچھ ہے۔ بہت کچھ ہے موٹیویشن، لیکن سارا کچھ نہیں ہے۔ اب جو وہ اپنی لائن سے نیچے گرے ہوئے لوگ موجود ہیں، نوجوان جو نوکریوں سے مایوس ہیں، اپنے مستقبل سے مایوس ہیں، ان لوگوں کو راہ راست پہ تو لانا ہے نا، ان کے لیے کوئی حل تو نکالنا ہے۔ وہ جو گھر کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جن کو اپنی سیمیسٹر کی فیسز، کاپیاں جو ہیں، کتابیں ہیں، جو بھی ہیں، ٹیوشنز کے اخراجات ہیں، کسی مل اور فرم اور فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ہیں، یہ سارے معاملات ان کے ہیں۔ وہ تو بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ اگر وہ ان کا جو موٹر سائیکل ہے اس کے ٹائر کی ہوا نکل جائے تو وہ دعا یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے اندر پنچر ہو۔ اچانک سے اگر بلب بند ہو جائے تو ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ ہلا ہو، فیوز نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 150، 180 یا 200 نکالنا کہاں سے ہے؟ ایسے لوگوں سے تقدیریں بدلنی ہیں، ایسے لوگوں کو جنون منتقل کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کو فہم اور شعور دینا ہے، تو یہ ایک مشکل کام تو ہے ہی صحیح۔ اور ان کے بغیر نہ بغاوت ہو سکتی ہے، نہ انقلاب آ سکتا ہے، نہ تحریک چل سکتی ہے۔ انہی لوگوں کی بنیادوں کے اوپر، انہی لوگوں کے نقشے پا کے اوپر، انہی لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اور انہی لوگوں کے کہنے کے اوپر کوئی تحریک، کوئی جماعت اور کوئی انسان اپنا لوہا منوا سکتا ہے، لیکن عوام کے عدالت میں جب ان لوگوں کے حقوق کے لیے آگے آیا جائے گا تو یہ کھانے کے ٹیبل ماشاءاللہ، یہ صدقے، زکوٰۃ اور خیرات ماشاءاللہ، لیکن اگر مل بیٹھ کے تمام حضرات کچھ اس طرح کی پلاننگ کریں، کچھ اس طرح کے لوازمات بنائے کہ ان کی جو تمام کی تمام جو موٹیویشن ہے وہ گراس روٹ لیول، نچلے درجے تک، جو یتیم بھی ہوا، مسکین بھی ہوا، اس کو اس طرح سے ابارا جائے، پھر اس کو اس طرح سے نکھارا جائے، پھر اس کی گرومنگ اس طرح سے کی جائے، اس کو بہتر اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ آنے والے دور کے لیے کم سے کم خود کو انسان تو سمجھے، خود کو باشعور تو سمجھے،
خود کو لوگوں کے ساتھ موجود اپنے جو اس کا موجود ہونا ہے اس کو کوئی وہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اس کو وہ بہتر طریقے سے اس کو کرے. کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اور اس طرح کا معاملہ فقط ایک ہی انسان بنا سکتا ہے، اور وہ ہے جس کے ہاتھوں میں اس ملک کا، اس معاشرے کا کنٹرول آتا ہے، اور وہ ہے ہمارا سیاستدان. آپ دیکھیں نا کہ اگر مسجد کا مولوی ہے، وہ کتنا ہی وہ رحم دل ہو، کتنا ہی وہ علم والا ہو، کتنا ہی درد دل اور احساس رکھتا ہو، لیکن وہ بیچارہ ایک گھر، دو گھر یا تین گھر تو بہت زیادہ ہے، وہ نہیں کسی کا چولہا جلا سکتا. ایک استاد ہے، وہ بہت زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم ہے، فاضل ہے، اور دل کے اندر احساس رکھتا ہے، تو وہ اس چیز کو نہیں دور کر سکتا. وہ اپنے پاس آنے والے ہر بچے کو فری تعلیم نہیں دے سکتا. اگر وہ فری تعلیم دے بھی دے تو وہ اسکول کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، وہ اس کی کاپیوں اور کتابوں کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کی یونیفارم کے، اس کی کاپی پینسل کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا. اگر باپ بھی ہو تو وہ اخراجات نہیں کرتا، کہیں پہ جا کے وہ کہہ دیتا ہے جی کہ اب بس ہو گئی. ایک کاروباری بھی ہے جس کا کاروبار بہت زیادہ ہے، وہ 50 سے 60 سے 100 یا 1000 چولہا بھی جلا دے. اگر بہت زیادہ ہی ورلڈ لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اس کا کاروبار ہے تو وہ 1000 چولہا جلا سکتا ہے، لیکن تو بات تو یہاں کروڑوں کی ہے. تو پھر وہ ہماری ایک الگ جو 1.5 انچ کی جو مسجد ہے، ہمارے الگ سے جو ہم نے ٹھیلے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، جو الگ سے ہم شعور بیچ رہے ہیں، جو الگ سے ہم تعلیم دے رہے ہیں، جو ہم الگ سے موٹیویٹ کر رہے ہیں، جو ہم الگ سے انفرادیت تو ٹھیک ہے، لیکن اجتماعیت جب تک نہ آئی، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہمارا انجام ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ نہیں ہو سکتی. ایک پولیس افسر بھی بہت ایماندار ہے، بہت قابل ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں جج ہے، ایماندار ہے، کیا اب اس کے پاس اگر 10 بھی کیس آ رہے ہیں، وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے سامنے حقائق نہیں آتے، کیا کرے وہ؟ لیکن ہول پاور، مکمل کنٹرول اگر کسی گروہ کے پاس ہے تو وہ ہے سیاستدان. ہمارے لیڈر، رہنما جو چاہیں تو تقدیریں بدل سکتے ہیں. وہ نواز شریف ہو، وہ زرداری ہو، وہ عمران خان ہو، یہی سارے لوگ ہیں جن کے پاس ہماری تقدیروں کی چابیاں ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور یہ گروہ اس لیے ہمارے اوپر مسلط ہے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ رہنما آئیں، یہ آگے سارا کچھ بدل دیں، اور یہ بدل سکتے ہیں. یہ واحد حل ہے ان لوگوں کے پاس. اور 72، 73 اور 75 اور آگے آنے والی 1 صدی کے اندر بھی ان سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اب کیا کریں؟ اب پھر یہی ہے کہ خستہ حال لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور ایک پھر اگر جو وہ کام جو آپ چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے تو آپ خود کریں. ایسی جماعت جو حق پہ ہو، حق پرستی پہ ہو، غریبوں کے لیے ہو، فقیروں کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہو، اپنی ذاتیہ سے پاک ہو، اجتماعیت کا سوچے، امت کا خیال کرے، وہ جماعت ہے تو اس کے اندر شامل ہونا آپ کے اوپر فرض ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر خود کھڑے ہونا آپ کے اوپر فرض ہے. 2 ہی راستے ہیں، یا تو کوئی جماعت ڈھونڈ لی جائے، اگر نہیں ملتی تو خود بے شک تنہا کھڑا ہونا پڑے، ہو جائے، سامنے آ جائے. اگر نہیں، اگر کوئی رہنما بھی آپ کی بات نہیں سن رہا، اور آپ کے پاس کوئی جماعت بھی میسر نہیں ہے، اور آپ بھی خود سامنے نہیں آنا چاہتے، تو پھر دکھ اور تکلیف کس بات کی؟ برداشت کریں. یہ میں کیا ہے؟ اگر نہیں کچھ ہو رہا تو پھر برداشت کریں. اور اگر غرور آ گیا آپ کے اندر، اس بات کا غرور آ گیا کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھے اس چیز سے باہر نکلنا ہے، اللہ نے مجھے بھی کوئی عزت دی ہے، اس غرور کو غرور نہیں عزت نفس کہہ لیا جائے تو بہتر ہے. وہ آپ کے اندر غیرت کا مادہ اگر اجاگر ہو گیا تو یا تو ان کو ہوش کے ناخن دلائے جائے،
ان کو سدھارا جائے، ان کو سنبھالا جائے، ان کی شہرگوں کو پکڑا جائے اور ان کو جھنجھولا جائے، ان کو ان کے فرائض یاد کروائے جائیں، ان کو ان کی آزمائشوں کے درمیان سے گزارا جائے یا ان کو ہٹایا جائے، نئے لوگوں کو لایا جائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر حلف اٹھایا جائے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ ہم دیں گے جو اس سفر میں جا رہے ہیں، اور ایک ایسی جماعت جو جا کے سامنے ایک ہمارا موقف پیش کر رہی ہے، ہمارا مقدمہ لڑ رہی ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ اگر ایسا بھی کوئی نہیں مل رہا آپ کو اس سرزمین کے اوپر، تو آپ اکیلے تو ہیں، جو آپ چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا، تو اٹھائیں حلف، اٹھائیں قسم اور سامنے آ جائیں، ایک اکیلے بندے کی جماعت بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ لوگ نہیں آتے تو کیا دکھ ہے، لوگ آپ کو نہیں سنتے تو کیا دکھ ہے، آپ کا جو فلسفہ ہے وہ نہیں لوگوں کے دل کے اندر گھر کر رہا۔ اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کی قبر تو منور ہو گئی، آپ نے اپنے حصے کا کام تو کر دیا، اللہ کے سامنے سرخرو آپ ہو تو گئے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر جانور آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جاہل آپ بھی ہیں،